अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि जो आप देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो रमज़ान शुरू हो गया है और रमज़ान की नेमतें और बरक़ात हम पे नाजिल हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि रमज़ान का रोज़ा रखना हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना फ़ायदेमंद है। जब हम सुबह से शाम तक हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल हमेशा हाई रहता है। बॉडी हमेशा ग्रोथ मोड में रहती है और इस दौरान सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल, टूटे फूटे प्रोटीन्स और डेड कंपोनेंट्स जमा होते रहते हैं और इस वक्त जिस्म के हेल्दी सेल्स बगावत करते हैं। वो अपने ही अंदर मौजूद बेकार, कमजोर और डिसीज्ड हिस्सों को ढूंढ ढूंढ कर खाना शुरू कर देते हैं। वो इन वेस्ट प्रोटीन को तोड़ते हैं, उन्हें रिसाइकिल करते हैं और उनसे नई एनर्जी और नए हेल्दी सेल्स बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी यूनिवर्स के इस फैले हुए निज़ाम पर गौर किया है? ये सूरज, ये चांद, ये बहता हुआ दरिया और ये सांस लेता हुआ समंदर, ये सब के सब एक अनसीन डिसिप्लिन के गुलाम हैं। जमीन अपने एक्सिस पर एक खास रफ्तार से घूम रही है। अगर वो एक सेकंड के लिए भी रुक जाए या अपनी रफ्तार तेज कर दे तो ये पूरा जिंदगी का निजाम तबाह हो जाएगा। इस कुदरती निजाम में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। इंसान की फितरत है चलना, भागना और हासिल करना, लेकिन कुदरत हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ तेजी से भागने में नहीं है, बल्कि सही वक्त पर और सही जगह पर रुक जाने में है। इमेजिन करें कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार गाड़ी हो, कार हो और उसका इंजन भी जबरदस्त हो, लेकिन अगर उसमें ब्रेक्स ना हो तो वो रफ्तार, वो स्पीड उसके लिए नेमत नहीं बल्कि मौत का पैगाम बन जाएगी। अगर समंदर की लहरें अपने किनारे की हद को पहचान कर वहां रुकना ना जानती तो वो शहरों को डुबो देती, सिटीज को तबाह कर देती। बिल्कुल इसी तरह इंसान है। हमारी ख्वाहिशात, हमारे डिजायर्स उस गाड़ी की तरह हैं जिसका इंजन कभी बंद नहीं होता। हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, पावर चाहिए। अगर इस नफ्स यानी इस ईगो पर कोई ब्रेक ना लगाया जाए, अगर इसे कभी रोका ना जाए तो ये इंसान को जानवर से भी बदतर बना देता है। रोजा उसी ब्रेक का नाम है। ये इंसान के अंदर लगाई गई वो डिवाइन टेक्नोलॉजी है जो उसे जानवर बनने से रोकती है और वापस इंसान बनाती है। हम बचपन से ये लफ्ज सुनते आए हैं, रोजा, और जैसे ही ये लफ्ज हमारे कानों से टकराता है तो हमारा दिमाग एक ही तस्वीर बनाता है, रमजान में सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा रहना। ये लफ्ज रोजा कुरान का वर्ड नहीं है, ये फारसी जबान का है जो बाद में इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर ने अपनाया। असल राज कुरान के चुने हुए लफ्ज में है। कुरान ने इस अमल के लिए लफ्ज चुना, अस्सौम। अरबिक डिक्शनरी और वहाँ के एंशियंट कल्चर में इस लफ्ज का खाने पीने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अरबी जबान में सौम का लिटरल मीनिंग होता है रुक जाना, थम जाना या खामोश हो जाना। इस बात की सबसे बड़ी दलील और प्रूफ कुरान में मिलता है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। जब लोगों ने उन पर सवाल उठाया तो उन्होंने फरमाया, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौम, मैंने रहमान के लिए चुप रहने का रोजा रखा है। ध्यान दीजिए इस वर्ड सौम पर। यहाँ उन्होंने खाने पीने से इनकार नहीं किया था, उन्होंने बोलने से इनकार किया था। यानी सौम का मतलब था अपनी मर्जी से, अपनी ताकत पर पूरा कंट्रोल रखते हुए रुक जाना। तो इस लिंग्विस्ट की गहराई से ये साबित होता है कि रोजा यानी सौम का असली मकसद सिर्फ पेट को खाली रखना नहीं है। इसका मकसद है अपने पूरे वजूद पर कंट्रोल हासिल करना। आंखों का रोजा यानी गलत ना देखें, जबान का रोजा यानी गलत ना बोलें, बैक बाइटिंग ना करें, कानों का रोजा यानी गीबत ना सुने और गलत चीजें ना सुने। ये एक टोटल लॉकडाउन है जो इंसान को अंदर से रिपेयर करता है। अगर कोई ये समझता है कि रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज हुआ तो ये इस्लामिक हिस्ट्री से नावाकिफी है, अनअवेयरनेस है। जब अल्लाह ने सूरह बकरा आयत 183 में रोजे का हुक्म नाजिल किया तो साथ ही एक रेफरेंस भी दिया।
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس ایک لائن نے روزے کو انسانیت کی کامن لیگیسی بنا دیا۔ اسلامک اور ریلیجس ہسٹری پر ریسرچ کرنے والے جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی یا رسول ایسا نہیں گزرا جس کی شریعت میں صوم یعنی روزہ شامل نہ ہو۔ یہ سیلف کنٹرول کا پروگرام ہر دور میں لانچ کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں، جب اللہ نے انہیں طور سینا پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے، شرط تھی پورے 30 دن کی پیوریفیکیشن۔ بعد میں اس میں 10 دن اور ایڈ کر دیے گئے تو یہ 40 دن کے روزے ہوئے۔ قرآن اور بائبل دونوں گواہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر گزارے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا جسم کمزور ہو اور ان کی روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ اللہ کا کلام برداشت کر سکے۔ اور اسی یاد میں آج بھی یہودی سال کا سب سے مقدس دن مناتے ہیں، جسے یوم کیپر یعنی توبہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن وہ 25 گھنٹے کا سخت ڈرائی فاسٹ رکھتے ہیں، جس میں پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نیچے نہیں اتاری جاتی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بائبل کی نیو ٹیسٹمنٹ میں میتھیو چیپٹر 4 میں لکھا ہے کہ جب جیسس کو نبوت ملنے والی تھی تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام انہیں صحرا میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے 40 دن اور 40 راتوں کا روزہ رکھا تاکہ وہ شیطان کے بہکاووں اور ٹیمپٹیشن کو ہرا سکے۔ امیجن کیجئے ایک پیغمبر جسے اللہ نے روحانی طاقت دی ہے، وہ بھی شیطان سے لڑنے کے لیے بھوک کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوک میں کوئی ایسی اسپرچول طاقت ہے جو شیطان کی گردن توڑ دیتی ہے۔ کرسچنز آج بھی اس کی یاد میں لینٹ کے 40 دن مناتے ہیں۔ سب سے خوبصورت بیلنس دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن نہیں رکھتے، آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ کرتے۔ یہ انتہا تھی ڈسپلین کی، یعنی سال کے 12 مہینوں میں 6 مہینے ان کے روزے کے ہوتے تھے۔ تو اس پورے ہسٹوریکل انالیسس سے ایک بات کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں ہر قوم پر بھوک اس لیے مسلط کی کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ انسان کا دماغ اور انسان کی روح تبھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے۔ تو روزہ انسان کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کا ڈیوائن طریقہ ہے۔ اب چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، یعنی 1400 سال پیچھے چلتے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک رہے اور اس دور میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 13 سالوں میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ مسلمان اس وقت پرانی شریعتوں کی طرح صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 دن کے نفلی روزے رکھتے تھے۔ پھر جب مائیگریشن ہوا، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں نئی زندگی شروع کی، اور تقریباً 18 مہینے گزر چکے تھے مدینہ آئے ہوئے۔ تاریخ کا کیلنڈر 2 ہجری پر کھڑا تھا، یعنی یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور یہ 2 ہجری اسلام کی پوری تاریخ کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ سال ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس ایک سال میں 3 ایسی چیزیں ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ ہوا، یعنی نماز کا رخ بیت المقدس یعنی جیروسلم سے ہٹا کر خانہ کعبہ یعنی مکہ کی طرف کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی نماز کی ڈائریکشن بدل دی گئی۔ دوسرا، اسی سال مسلمانوں کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر لڑی گئی اور مسلمانوں کی طاقت سامنے آئی۔ اور تیسرا اور آخری، اچانک شعبان کے مہینے میں آسمان سے حکم آیا، کتب علیکم الصیام، اب تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب یہاں تھوڑا رک کر ذرا سوچئے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اللہ نے تلوار کی جنگ یعنی بدر اور بھوک کی جنگ یعنی روزے ایک ہی سال میں فرض کیے؟ اسکالرز اور ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی قدرت کی ایک بہت گہری حکمت تھی۔ بدر باہر کے دشمن سے لڑائی تھی اور روزہ اپنے اندر کے دشمن یعنی اپنے نفس سے لڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتا تھا کہ جب تک مسلمان اپنے نفس، اپنی بھوک، اپنی پیاس پر قابو پانا نہیں سیکھ لیتا، وہ میدان جنگ میں بہادر اور ڈسپلین نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شخص پانی کے بھرے ہوئے گلاس کو سامنے دیکھ کر پیاسا ہونے کے باوجود اپنے رب کے حکم پر رک نہیں سکتا، وہ دشمن کی تلوار کے آگے کیا کھڑا ہوگا؟ تو اس حکم کے آنے کے بعد شروع میں نیم بہت سخت تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں افطار کے بعد اگر کوئی غلطی سے سو جاتا تو اگلے دن تک کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا تھا۔ یہ ٹریننگ انتہائی مشکل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسانی پیدا کی اور سورہ بقرہ کی آیت 187 نازل ہوئی۔
تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اور اس طرح 2 ہجری سے لے کر قیامت تک یہ مہینہ رمضان انسان کی ڈسپلنری ٹریننگ کا سینٹر۔ جب ہم صبح سے شام تک ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں انسولین لیول ہمیشہ ہائی رہتا ہے، باڈی ہمیشہ گروتھ موڈ میں رہتی ہے، اور اس دوران سیلز کے اندر ویسٹ مٹیریل، ٹوٹے پھوٹے پروٹینز اور ڈیڈ کمپوننٹس جمع ہوتے رہتے ہیں، اور اس وقت جسم کے ہیلدی سیلز بغاوت کرتے ہیں، وہ اپنے ہی اندر موجود بیکار، کمزور اور ڈیزیزڈ حصوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان ویسٹ پروٹین کو توڑتے ہیں، انہیں ریسائکل کرتے ہیں اور ان سے نئی انرجی اور نئے ہیلدی سیلز بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی یونیورس کے اس پھیلے ہوئے نظام پر غور کیا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ بہتا ہوا دریا اور یہ سانس لیتا ہوا سمندر، یہ سب کے سب ایک انسین ڈسپلین کے غلام ہیں۔ زمین اپنے ایکسس پر ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے، اگر وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے یا اپنی رفتار تیز کر دے تو یہ پورا زندگی کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اس قدرتی نظام میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ انسان کی فطرت ہے چلنا، بھاگنا اور حاصل کرنا، لیکن قدرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی طاقت صرف تیزی سے بھاگنے میں نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر رک جانے میں ہے۔ امیجن کریں کہ دنیا کی سب سے تیز رفتار گاڑی ہو، کار ہو، اور اس کا انجن بھی زبردست ہو، لیکن اگر اس میں بریکس نہ ہوں تو وہ رفتار، وہ اسپیڈ اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ موت کا پیغام بن جائے گی۔ اگر سمندر کی لہریں اپنے کنارے کی حد کو پہچان کر وہاں رکنا نہ جانتی تو وہ شہروں کو ڈبو دیتی، سٹیز کو تباہ کر دیتی۔ بالکل اسی طرح انسان ہے۔ ہماری خواہشات، ہمارے ڈیزائرز اس گاڑی کی طرح ہیں جس کا انجن کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہمیں اچھا کھانا چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، پاور چاہیے۔ اگر اس نفس یعنی اس ایگو پر کوئی بریک نہ لگایا جائے، اگر اسے کبھی روکا نہ جائے تو یہ انسان کو جانور سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ روزہ اسی بریک کا نام ہے۔ یہ انسان کے اندر لگائی گئی وہ ڈیوائن ٹیکنالوجی ہے جو اسے جانور بننے سے روکتی ہے اور واپس انسان بناتی ہے۔ ہم بچپن سے یہ لفظ سنتے آئے ہیں، روزہ، اور جیسے ہی یہ لفظ ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو ہمارا دماغ ایک ہی تصویر بناتا ہے، رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا۔ یہ لفظ روزہ قرآن کا ورڈ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا ہے جو بعد میں انڈیا اور پاکستان کے کلچر نے اپنایا۔ اصل راز قرآن کے چنے ہوئے لفظ میں ہے۔ قرآن نے اس عمل کے لیے لفظ چنا، الصوم۔ عربک ڈکشنری اور وہاں کے اینشینٹ کلچر میں اس لفظ کا کھانے پینے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ عربی زبان میں صوم کا لٹرل میننگ ہوتا ہے رک جانا، تھم جانا یا خاموش ہو جانا۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل اور پروف قرآن میں ملتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں۔ جب لوگوں نے ان پر سوال اٹھایا تو انہوں نے فرمایا، انی نذرت للرحمن صوم، میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ دھیان دیجئے اس ورڈ صوم پر، یہاں انہوں نے کھانے پینے سے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے بولنے سے انکار کیا تھا۔ یعنی صوم کا مطلب تھا اپنی مرضی سے اپنی طاقت پر پورا کنٹرول رکھتے ہوئے رک جانا۔ تو اس لنگوسٹ کی گہرائی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ یعنی صوم کا اصلی مقصد صرف پیٹ کو خالی رکھنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے اپنے پورے وجود پر کنٹرول حاصل کرنا۔ آنکھوں کا روزہ یعنی غلط نہ دیکھیں، زبان کا روزہ یعنی غلط نہ بولیں، بیک بائٹنگ نہ کریں، کانوں کا روزہ یعنی غیبت نہ سنیں اور غلط چیزیں نہ سنیں۔ یہ ایک ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے جو انسان کو اندر سے ریپیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض ہوا تو یہ اسلامک ہسٹری سے ناواقفی ہے، ان اویئرنیس ہے۔ جب اللہ نے سورہ بقرہ آیت 183 میں روزے کا حکم نازل کیا تو ساتھ ہی ایک ریفرنس بھی دیا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس ایک لائن نے روزے کو انسانیت کی کامن لیگیسی بنا دیا۔ اسلامک اور ریلیجس ہسٹری پر ریسرچ کرنے والے جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی یا رسول ایسا نہیں گزرا جس کی شریعت میں صوم یعنی روزہ شامل نہ ہو۔ یہ سیلف کنٹرول کا پروگرام ہر دور میں لانچ کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں جب اللہ نے انہیں طور سینا پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے، شرط تھی پورے 30 دن کی پیوریفیکیشن۔ بعد میں اس میں 10 دن اور ایڈ کر دیے گئے تو یہ 40 دن کے روزے ہوئے۔ قرآن اور بائبل دونوں گواہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر گزارے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا جسم کمزور ہو اور ان کی روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ اللہ کا کلام برداشت کر سکے۔ اور اسی یاد میں آج بھی یہودی سال کا سب سے مقدس دن مناتے ہیں جسے یوم کیپر یعنی توبہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن وہ 25 گھنٹے کا سخت ڈرائی فاسٹ رکھتے ہیں جس میں پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نیچے نہیں اتاری جاتی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بائبل کی نیو ٹیسٹمنٹ میں میتھیو چیپٹر 4 میں لکھا ہے کہ جب جیسس کو نبوت ملنے والی تھی تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام انہیں صحرا میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے 40 دن اور 40 راتوں کا روزہ رکھا تاکہ وہ شیطان کے بہکاووں اور ٹیمپٹیشن کو ہرا سکے۔ امیجن کیجئے ایک پیغمبر جسے اللہ نے روحانی طاقت دی ہے، وہ بھی شیطان سے لڑنے کے لیے بھوک کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوک میں کوئی ایسی اسپرچول طاقت ہے جو شیطان کی گردن توڑ دیتی ہے۔ کرسچنز آج بھی اس کی یاد میں لینٹ کے 40 دن مناتے ہیں۔ سب سے خوبصورت بیلنس دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن نہیں رکھتے، آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ کرتے۔ یہ انتہا تھی ڈسپلین کی، یعنی سال کے 12 مہینوں میں 6 مہینے ان کے روزے کے ہوتے تھے۔ تو اس پورے ہسٹوریکل انالیسس سے ایک بات کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں ہر قوم پر بھوک اس لیے مسلط کی کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ انسان کا دماغ اور انسان کی روح تبھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے۔ تو روزہ انسان کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کا ڈیوائن طریقہ ہے۔ اب چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، یعنی 1400 سال پیچھے چلتے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک رہے اور اس دور میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 13 سالوں میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ مسلمان اس وقت پرانی شریعتوں کی طرح صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 دن کے نفلی روزے رکھتے تھے۔ پھر جب مائیگریشن ہوا، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں نئی زندگی شروع کی، اور تقریباً 18 مہینے گزر چکے تھے مدینہ آئے ہوئے۔ تاریخ کا کیلنڈر 2 ہجری پر کھڑا تھا، یعنی یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور یہ 2 ہجری اسلام کی پوری تاریخ کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ سال ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس ایک سال میں 3 ایسی چیزیں ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ ہوا، یعنی نماز کا رخ بیت المقدس یعنی جیروسلم سے ہٹا کر خانہ کعبہ یعنی مکہ کی طرف کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی نماز کی ڈائریکشن بدل دی گئی۔ دوسرا، اسی سال مسلمانوں کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر لڑی گئی اور مسلمانوں کی طاقت سامنے آئی۔ اور تیسرا اور آخری، اچانک شعبان کے مہینے میں آسمان سے حکم آیا، کتب علیکم الصیام، اب تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب یہاں تھوڑا رک کر ذرا سوچئے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اللہ نے تلوار کی جنگ یعنی بدر اور بھوک کی جنگ یعنی روزے ایک ہی سال میں فرض کیے؟ اسکالرز اور ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی قدرت کی ایک بہت گہری حکمت تھی۔ بدر باہر کے دشمن سے لڑائی تھی اور روزہ اپنے اندر کے دشمن یعنی اپنے نفس سے لڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتا تھا کہ جب تک مسلمان اپنے نفس، اپنی بھوک، اپنی پیاس پر قابو پانا نہیں سیکھ لیتا، وہ میدان جنگ میں بہادر اور ڈسپلین نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شخص پانی کے بھرے ہوئے گلاس کو سامنے دیکھ کر پیاسا ہونے کے باوجود اپنے رب کے حکم پر رک نہیں سکتا، وہ دشمن کی تلوار کے آگے کیا کھڑا ہوگا؟ تو اس حکم کے آنے کے بعد شروع میں نیم بہت سخت تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں افطار کے بعد اگر کوئی غلطی سے سو جاتا تو اگلے دن تک کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا تھا۔ یہ ٹریننگ انتہائی مشکل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسانی پیدا کی اور سورہ بقرہ کی آیت 187 نازل ہوئی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اور اس طرح 2 ہجری سے لے کر قیامت تک یہ مہینہ رمضان انسان کی ڈسپلنری ٹریننگ کا سینٹر بن۔ یہاں پہ دیکھیے دوستوں کہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، ہمارے آگے بہت سے فروٹ بغیر جوس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن جب تک کہ اللہ اکبر کا
جو اعلان ہے وہ جو ہمارے قانون تک نہیں پہنچتا تو ہم ایک چیز بھی، ایک لقمہ بھی اٹھا کر ہم گلے حلق کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ تو اللہ کی کیا بڑی شان ہے اور کیا ہے، تو دیکھیے، پلیز سبسکرائب۔